दिल्ली की सरजमीन पर एक माँ अपने नौजवान बेटे की बारात लेकर जा रही थी। अचानक गोलियों के चलने की आवाज आई। इस औरत ने पूछा कि ये आवाज किसकी है? तो लोगों ने कहा यहाँ पर खत्म नबुव्वत की तहरीक चल रही है और आकाए नामदार की इज्जत और नामूस के लिए लोग सीना तान कर बटन खोलकर सीने पर गोलियां खा रहे हैं, ये उसकी आवाज है। जैसे ही औरत को पता चला कि यहाँ पर खत्म नबुव्वत की तहरीक चल रही है और मेरे करीम नबी की इज्जत और नामूस के लिए नौजवान सीने पर गोलियां खा रहे हैं, उधर से नौजवान मेरे नबी की इज्जत के लिए सीने पर गोलियां खा रहे हैं और मेरा बेटा दूल्हा बनकर घोड़ी पर बैठा है, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है कि दूसरी माओं के हलाली बच्चे आका करीम की इज्जत और नामूस के लिए सीने पर गोलियां खा रहे हो और मेरा बेटा दूल्हा बनकर घोड़ी पर बैठा हो? ये मुझसे हरगिज नहीं हो सकता। इस औरत ने क्या किया? मुआजरत करते हुए तमाम बारातियों को कहा, बारातियों अपने अपने घरों को चले जाओ, बारातियों अब अपने अपने घरों को चले जाओ, इसलिए कि अब मेरे बेटे की बारात दुल्हन के घर नहीं जाएगी, मेरे बेटे की बारात अब लड़की के घर नहीं जाएगी बल्कि सीधा मदीने की तरफ जाएगी। अब मेरे बेटे की बारात मदीने को जाएगी। माँ ने अपने बेटे को घोड़ी से नीचे उतारा, माँ ने बेटे को घोड़ी से नीचे उतारा। दूल्हे को घोड़ी से नीचे उतारते हुए माँ ने कहा, बेटे यही तो वो दिन था जिसके लिए मैंने तुझे जना था, यही तो वो दिन है जिसके लिए मैंने तुझे दूध पिलाया था। आज बेटे माँ का पिया हुआ दूध हलाल कर, बेटा जाओ आका करीम की इज्जत और नामूस के लिए लड़ो, आका करीम की इज्जत पर कुर्बान होकर माँ का दूध बख्शवाओ। अगर आका करीम की इज्जत पर कुर्बान नहीं होगे तो याद रखना मैं तुझे अपना दूध नहीं बख्शूंगी। मेरे बेटे अब तेरी शादी दुनिया में नहीं होगी, अब तेरी शादी आखिरत में होगी और तेरी शादी में मैं आका करीम को दावत दूंगी, तेरी शादी में आका करीम तशरीफ लेके आएंगे। बेटे उठ, आका करीम के नाम पर कुर्बान हो जा। ओ मेरे दूल्हे बेटे, आका करीम की इज्जत और नामूस पर कुर्बान हो जा, ताकि मैं फख्र कर सकूं कि मैं आम बेटे की माँ नहीं, मैं तो मोहम्मद के गुलाम की माँ हूँ। मैं आम की माँ नहीं, मैं एक शहीद की माँ हूँ। मैं खुद पर फख्र महसूस करूंगी। बेटे ने माँ के दर्द भरे अल्फाज सुने, बेटे ने माँ के अल्फाज सुने। हाय फर्मा बरदार बेटा था, हलाली माँ का हलाली बेटा था। फर्मा बरदार बेटे ने जैसे ही माँ के अल्फाज सुने तो अपना रुख फेरा, अपना रुख मोड़कर उस तरफ को चला गया जिस तरफ गोलियों के चलने की आवाजें आ रही थी। उन लोगों में शामिल हो गया जो आका करीम की इज्जत के लिए अपने सीने पर गोलियां खा रहे थे। गोलियों से उनका सीना छलनी छलनी हो चुका था। किसी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? ओ दूल्हे नौजवान, ये क्या कर रहे हो? उस नौजवान ने कहा, चुप कर, अब तक पढ़ता आया हूँ, कल तक पढ़ता रहा हूँ, आज अमल करने का वक्त आ गया है। कल तक देखता चला आया हूँ, आज कुछ दिखाने का वक्त आ गया है। ये कहते हुए ये नौजवान आगे बढ़ा, ये दूल्हा नौजवान आगे की तरफ बढ़ा। इसकी टांग पर गोली लगी, जमीन पर गिर पड़ा, जमीन पर गिर पड़ा। गरजदार आवाज में कहा, ओ जालिम, इश्क मुस्तफा तो सीने में है, तू गोली टांग पर मारता है। ओ बेवकूफ, जहां पर इश्क मुस्तफा है तू वहां पर गोली क्यों नहीं मारता? और जहां इश्क मुस्तफा की शमा जली हुई है वहां पर गोली मार, ताकि मेरा तन भी रोशन हो जाए, मेरा मन भी रोशन हो जाए, मेरा जाहिर भी रोशन हो जाए, मेरा बातिन भी रोशन हो जाए, अर्श वाला भी राजी हो जाए, फर्श वाला मुस्तफा भी राजी हो जाए। तू मेरे सीने पर गोली क्यों नहीं मारता? ये नौजवान बड़ी हिम्मत के साथ एक बार फिर से उठा, अपने सीने पर गोलियां खाता रहा, सीने पर गोलियां खाता रहा। इतनी गोलियां खाई कि सीना गोलियों से, जख्मों से चूर चूर हो गया, जमीन पर गिरा, आका करीम के नाम पर शहीद हो गया। जब शहीद हो गया, तवज्जो तलब बात है जमानो, जब इसकी लाश इसकी माँ के सामने रखी गई तो माँ ने गौर किया, माँ ने देखा कंधे पर एक निशान भी नहीं था,
کندھے پر ایک گولی بھی نہیں تھی، جتنی بھی گولیاں لگی تھی سینے پر لگی تھی، تمام کی تمام گولیاں سینے پر کھائی ہوئی تھی۔ ماں نے بجائے رونے کے کہا، او میرے لال، آج اگر تو نے سینے پر گولیاں نہ کھائی ہوتی میں تجھے اپنا دودھ معاف نہ کرتی، آج اگر تو کندھے پر گولیاں کھائی ہوتی میں تجھے کبھی بھی اپنا دودھ معاف نہ کرتی۔ شکر ہے کہ تو نے سینے پر گولیاں کھا کر ماں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ پھر ایک دم ماں نے اپنا سر اٹھایا، گرد و نواح روتی ہوئی عورتوں کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہنے لگی، او عورتوں، اور تم کیوں رو رہی ہو، اور تم کیوں ارمان کر رہی ہو، اور تم میرے بیٹے کی جوانی کو کیوں رو رہی ہو؟ آج کا دن رونے کا دن نہیں ہے، یہ وقت میرے بیٹے کو رونے کا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ وقت تو مجھے مبارک دینے کا وقت ہے، اس لیے کہ میں کسی عام کی ماں نہیں، میں تو محمد کے غلام کی ماں ہوں، میں عام کی ماں نہیں، میں تو شہید کی ماں ہوں، مجھے مبارکباد دو، الحمدللہ میرا بیٹا محمد کے نام پر قربان ہو گیا، میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ میں تو اس نوجوان کی ماں ہوں جس کے بیٹے نے سینے پر گولیاں کھا کر امت کے نوجوانوں کو سبق دیا، آقا کریم کی ناموس کے لیے، عزت کے لیے سینے پر گولیاں کھا کر امت کے نوجوانوں کو سبق دیا کہ جب بات نبی کی عزت کی آ جائے، جب بات نبی کی ناموس کی آ جائے تو پھر اپنی جان کی پرواہ بھی مت کرنا، اپنا تن بھی قربان کر دینا، اپنا من بھی قربان کر دینا۔ جب آقا کریم کی عزت کی بات آ جائے پھر اپنا تن بھی قربان کر دینا، اپنا من بھی قربان کر دینا، اپنا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا عیش و آرام اپنی جوانی آقا کریم کے نام کر دینا۔ ہن دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راس ایمان دا مطلب کیا؟ وت ہندوستانی ٹھیک ہاسے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ اللہ اکبر۔ وہ تھیں اسلام کی مقدس شہزادیاں، مقدس اور بابرکت عورتیں جن کی گود میں بچے نہیں پلتے تھے، اسلام پلتا تھا۔ وہ بچوں کو کہاں پالتی تھیں؟ وہ تو اسلام کو پالتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ وہ عورتیں جن پر اسلام فخر کرتا تھا کہ یہ ہیں وہ اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کے صدقے میں اسلام کو عروج ملا ہے۔ ایک طرف وہ عورتیں ہیں، ایک طرف آج کل کی عورتیں ہیں، ایک طرف بیٹے کو دودھ پلا رہی ہیں، دوسری طرف ٹی وی پر نظریں جمی ہوئی ہیں۔ ادھر سے بیٹا دودھ پی رہا ہے، ادھر سے ٹک ٹاک پر نظریں جمی ہوئی ہیں، فیس بک پر نظریں جمی ہوئی، گندی اور فحش فلمیں دیکھ رہی۔ میں کہتا ہوں ایک طرف ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہو، دوسری طرف ماں کی نظر گندی فلموں پر جمی ہوئی ہو، تو پروان چڑھنے والے بچے فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں، وقت کے بایزید نہیں بن سکتے۔ پروان چڑھنے والے بچے فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں، بدماش تو بن سکتے ہیں، غنڈے بن سکتے ہیں، چور بن سکتے ہیں، وقت کے غوث نہیں بن سکتے، نیک سیرت نہیں بن سکتے۔ آج ماں کہتی ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، باپ کہتا ہے نہیں نہیں ڈاکٹر نہیں انجینئر بن جائے۔ ماں بیٹے کو ڈاکٹر تو بنانا چاہتی ہے، انجینئر تو بنانا چاہتی ہے، لیکن بیٹے کو محمد کا غلام نہیں بنانا چاہتی، حافظ قرآن نہیں بنانا چاہتی، قاری قرآن عالم دین نہیں بنانا چاہتی۔ تم میں سے کون سا خوش قسمت انسان ہے جو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر انجینئر بنائے نہ بنائے محمد کا غلام ضرور بنانا چاہتا۔ یاد رکھنا تمہارا بیٹا اگر ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، تو بڑھاپے میں تم اس بیٹے کے سامنے ڈر ڈر کے بات کرو گے کہ کہیں بیٹا ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اگر یہ ہم سے ناراض ہو گیا تو پھر یہ تو ہمیں گھر سے باہر نکال دے گا۔ اور اگر تم اپنے بیٹے کو محمد کا غلام بناتے ہو، اگر تم اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناتے ہو، تو جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے تو تمہارا حافظ قرآن بیٹا پھر تمہارے آگے ڈر ڈر کے بات کرے گا،
ڈر ڈر کے بات کرے گا کہ کہیں والدین مجھ پہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اگر ماں باپ مجھ پر ناراض ہو گئے تو میں مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ماں مولوی کے پاس بیٹھی ہے، باپ پیر کے قدم چوم رہا ہے، پیر صاحب کے قدم دبا کر کہتا ہے پیر صاحب کیا کروں، اولاد نافرمان نکلی ہے، اولاد دکھ دیتی ہے، درد دیتی ہے، 2 سال پرانی کھانسی لگی ہے، پوری رات نیند نہیں آتی، پوری رات تارے گنتے گنتے گزرتی ہے، دماغ میں ایک ہی سوچ گردش کرتی رہتی ہے کہ میں نے اولاد کے لیے کیا کیا اور اولاد نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میں نے خون پسینہ ایک کر کے اولاد کو اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اچھا پہنایا، اور اولاد نے مجھ سے میرا حال تک نہ پوچھا کہ ابا تیرا وقت کیسا گزر رہا ہے، تیری طبیعت کیسی ہے، تیری کھانسی رکی ہے یا نہیں رکی، ابا تیرے پاس دوائی کے پیسے ہیں یا نہیں ہیں۔ پیر صاحب میرے سینے پر دکھوں کے انبار لگے ہوئے، دردوں کے انبار لگے ہوئے، میرے سینے پر دکھوں کا بوجھ ہے، دردوں کا بوجھ ہے، مگر درد سننے والا کوئی نہیں ہے۔ دعا کرو کوئی ہمدرد مل جائے جسے میں اپنا حال سناؤں، میرے سینے کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے، رو اتھرو تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ سنیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے۔ پتر ہن تے آ جا، ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے۔ باپ رو کر کہہ رہا ہے اگر بیٹے سے دوائی کے لیے پیسے مانگ بھی لوں تو آگے بیٹا اونچی آواز میں کہتا ہے، تانا دیتے ہوئے کہتا ہے، اوے ابھی تو 10 لاکھ کا جہیز دے کر تیری بیٹی کی شادی کی، تیرا فرض اتارا ہے، اوے 10 لاکھ لگا کر تیری بیٹی کی میں نے شادی کی، اور اب تجھے دوائی کے لیے پیسے بھی دوں، اور یہ سارا ٹھیکہ میں نے اٹھا رکھا ہے، یہ ساری ذمہ داری میری ہے۔ کیا چھوٹے بیٹے مر گئے، ان کے پاس نہیں جا سکتے، ان سے کچھ نہیں مانگ سکتے؟ پیر صاحب کیا کروں، کدھر جاؤں، کون سے جتن کروں؟ میرے بھائیوں، اللہ کے سوا کوئی کسی کا مددگار نہیں ہے، اولاد ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے سوا کوئی کسی کا مددگار نہیں، اللہ کے سوا کوئی کسی کے دکھڑے سننے والا، اللہ کے سوا کوئی کسی کے درد سننے والا نہیں ہے۔ روندی رہی انسانیت، انسان کھلتا رہ گیا، آدمی دی سوچتے حیوان کھلدا رہ گیا، میں کلوں تا ود گیا ہے تیرا بندہ اے خدا، کر کے منہ اسمان دوں شیطان کھلدا رہ گیا، میڈا مانا چھوڑ کے مانی دا مانا کٹ گدس، اج دے ملا دے اتے قرآن کھلدا رہ گیا، لا الہ دا لین دے لیبل جرم دی بندوق تے، اے جے دہشت گرد تے ایمان کھلدا رہ گیا، با عمل کی دوزخی تے بے عمل جنت گیا، نیتا شاکر دیکھ کے دربان کھلدا رہ گیا۔ خدا را میرے بھائیوں، زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا، زندگی میں کوئی ایسی غلطی مت کرنا کہ تیری غلطی کی وجہ سے، تیری گھٹیا حرکت کی وجہ سے تیرے بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ روندی جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو یاد رکھنا اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، کیونکہ والدین کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ والدین ناراض ہو گئے تو پھر ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو، والدین ناراض ہیں تو ساری زندگی قیام کرتے رہو، رکوع و سجود کرتے رہو، حج کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، کسی خاطر کی عبادت نہیں ہے۔ والدین کو ناراض کر کے کی جانے والی عبادت کسی خاطر کی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنی ماں کو راضی کرو، اپنے باپ کو راضی کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں زندگی میں کبھی فرصت ملے تو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، اس لیے کہ بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا ہوا وقت تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے باپ کی انگل پکڑ کے عیدگاہ کی طرف جا رہا تھا تو جاتے جاتے راستے میں میں نے دیکھا کچھ بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں، بچے کھیل رہے تھے، میں نے باپ کی انگل چھوڑی، کھیل کود میں مست ہو گیا، کافی دیر کھیلتا رہا، جب کھیل سے فارغ ہوا، کھیل ختم ہوا تو میں نے دیکھا اوہ میرا باپ کہاں ہے، پھر میں رونے لگا، میں چیخنے لگا، ہائے میں باپ سے جدا ہو گیا، میں تنہا رہ گیا، میں اکیلا رہ گیا، میں باپ سے الگ ہو گیا، اب کہاں جاؤں گا، کدھر جاؤں گا، کون سے جتن کروں گا، ہائے میں تنہا رہ گیا، اکیلا رہ گیا، اس طرح کی باتیں کر رہا تھا اور میں زار و قطار رو رہا تھا۔ اتنے میں ادھر سے میرا باپ بھی مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ نکلا،
میرے باپ نے مجھے کہا او سعدی میں نے تجھے کہا نہیں تھا میری انگل نہیں چھوڑنی، اور میں نے تجھے کہا نہیں تھا باپ کی انگل نہیں چھوڑنی۔ اور نادان تجھے پتہ نہیں ہے کہ جو باپ کی انگل چھوڑتا ہے وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے، جو باپ کی انگل چھوڑتا ہے وہ تن تنہا رہ جاتا ہے۔ جوانوں، وہ کون سے مبارک ہاتھ ہیں جن مبارک ہاتھوں میں بوڑھے باپ کی بوڑھی سی کمزور سی انگل ہے؟ جن کے ہاتھوں میں بوڑھے باپ کی بوڑھی ماں کی انگل ہے وہ ہاتھ قیامت تک سلامت رہیں گے۔ جن کے ہاتھ میں بوڑھے باپ کی انگل نہیں ہے تو وہ دل کے کانوں سے، غیرت کے کانوں سے سن لیں کہ بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے مگر بوڑھے باپ کا پیار نہیں ملتا، بوڑھے ماں کی محبت نہیں ملتی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، ہائے کاش میں محمد کی ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میں نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا، میں قیام میں ہوتا، رکوع میں ہوتا، سجدے میں ہوتا، اتنے میں میری ماں مجھے آواز لگاتی او بیٹے محمد۔ میں نماز کی حالت میں ہوتا، اتنے میں میری ماں مجھے آواز لگاتی او بیٹے محمد، او بیٹے محمد۔ میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ بیٹے جب روٹیاں 4 ہوں، کھانے والے 5 ہوں، تب صرف ماں ہی کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک ہی لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے قلم اٹھائی ماں لکھ دیا۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پر اٹھایا، 7 حج کرائے، کندھے پر اٹھا کے بوڑھی ماں کو 7 حج کرائے۔ 7 حج کرا دینے کے بعد خیال آیا کہ شاید ہی میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ 7 حج کرا دینے کے بعد وسوسہ پیدا ہوا، خیال پیدا ہوا کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ رات کو سویا ہوا تھا، آنکھ لگی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا او نادان سخت سردی تھی، باہر جاڑا تھا اور تو ماں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، تجھے پخانہ آیا، پخانے سے تو نے بستر گندا کر دیا، سخت سردی میں تیری ماں بستر سے اٹھی، اس نے تجھے دھویا، تیرے بستر کو دھویا، غربت کی وجہ سے دوسرا بستر تھا نہیں، ایک ہی بستر تھا وہ بھی گیلا ہو گیا تھا۔ اب سخت سردی میں، شدت کی سردی تھی، باہر برف باری ہو رہی تھی، تیری ماں نے کیا کیا؟ خود گیلے بستر پر سو گئی اور تجھے اپنے چھاتی پر سلا دی، خود گیلے بستر پر سو گئی، تجھے اپنی چھاتی پر سلا دیا۔ اور نادان تو کہتا ہے میں نے اپنی بوڑھی ماں کی ساری زندگی کا حق ادا کر دیا ہے، اور نادان ابھی تو اسی رات کا حق ادا بھی نہیں کر سکتا۔